तरह से स्टार्ट हुआ स्पैरिटन, और पर्टिकुलरली वो जो 2-3 आपके स्टूडेंट्स थे। टीचिंग भी कर रहा था, मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफिक कोर्स था वो मैं पढ़ाता था। 4 महीने में 4 लोग गए हैं, उन 4 में से 3 लोग वापस भी आ गए। अच्छा ये बताइएगा कि जो रिटेंशन है अक्सर, क्योंकि आप सीईओ हैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के भी, रिटेंशन में पैसों के साथ साथ आपका ज़हनी सुकून भी बड़ा मैटर करता है। तो मार्केट में चल रहा होता था ना, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताता था। तो सॉफ्टवेयर हाउस में उनको उंगलियाँ चाहिए होती थी, काम आता है नहीं आता, उंगलियाँ है ना। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की जो हमारी एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि उस्ताद जो हैं वो अपने शागिर्द को कामयाब कराते हैं, उनकी कामयाबी का रास्ता बनते हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनकी स्टोरी ये है कि इनके जो शागिर्द थे उन्होंने इनकी हेल्प की, इनको कामयाब करवाया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ताहिर फजल से। ताहिर फजल इज़ करंटली वर्किंग एज ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पैरिटन टेक्नोलॉजीज़। स्पैरिटन टेक्नोलॉजीज़ एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर हाउस है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस सॉफ्टवेयर हाउस को बनाया और जो इनके शागिर्द थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इनकी कामयाबी में कौन सा किरदार और कैसा किरदार निभाया। आइए मिलते हैं ताहिर फजल से। ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। ताहिर साहब, ज़बरदस्त माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस स्पैरिटन टेक्नोलॉजीज़, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। सर हमें ये बताइएगा किस तरह से स्टार्ट हुआ स्पैरिटन, और पर्टिकुलरली वो जो 2-3 आपके स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या आपकी इस कंपनी में कामयाबी का रोल जो है वो निभाया। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग फर्स्टली। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी कुछ इस तरह शेयर करूंगा कि प्लान कुछ नहीं था शुरू में। एक तो सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करने का, जॉब मैं करता था और जॉब के साथ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर रहा था। मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफिक कोर्स था वो मैं पढ़ाता था, और स्टूडेंट के साथ मैं बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप होता था। क्योंकि सीन कुछ ये होता था कि मार्केट, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ था, लेकिन मार्केट के स्टैंडर्ड्स बताए नहीं जाते थे, मार्केट में चल क्या रहा है। तो मैं क्या करता था कि जो मार्केट में चल रहा होता था ना, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताता था और बच्चों को थोड़ा पुशअप करता था कि भाई फ्रीलांसिंग की तरफ आओ, यूनिवर्सिटी में रहते हुए कमाना सीखो। अच्छा, उसमें होता ये था कि 50 में से ना 5-6 ऐसे होते थे जो सेमेस्टर के एंड में ना मुझे आगे बता रहे थे सर ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता था और बड़ा अच्छा समझा कि सब बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है ये। तो उसमें फिर हुआ ये कि 2017 के एंड पे मैं जहाँ जॉब कर रहा था वो मैंने जॉब क्विट करके मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये ना मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बड़े ज़्यादा क्लोज होते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन में भी होते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, कुछ ऐसे थे जिनको मैंने बताया था यार मैंने ना अपना काम शुरू करना है, तो जल्दी मैंने शुरू कर देना है। अब उसमें हुआ ऐसे कि मैंने जॉब क्विट की, मैंने अपना काम शुरू किया, और मुझे तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद वो दोनों मिलते हैं और दोनों आके मुझे ये बताते हैं कि सर हमारी जॉब हो गई थी तकरीबन 1 महीने पहले, उन्होंने बताया हुआ था हमारी जॉब हो गई है। तो जब उन्हें पता लगा कि मैंने अपना काम शुरू किया तो वो रिज़ाइन दे के आगे बिना मुझसे पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि सर वो आपके साथ काम करना था, वो आगे और आए करे सर हमने रिज़ाइन दे दिया और ये हम बैठे हैं। अच्छा, वो सबसे पहले तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। एनीवेज काम इतना था, उनको भी आइडिया था कि मतलब कि कुछ नहीं होता। एनीवेज काम इतना था कि काम हमने करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास आप कह लेंगे सर्विस बेस्ड हम कंपनी थी, डिफरेंट हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फिर उन दोनों ने मेरे साथ काम शुरू कर दिया और एक तीसरा बंदा मेरे साथ, 3 कंपनी में लोग थे हम सिर्फ। और ये 2017 के एंड पे, मतलब दिसंबर में हमने शुरू किया होगा। और फिर इस तरह से करते गए तकरीबन 6-8 माह में हम 7-8 लोग हो गए। अब ये 7-8 लोग थे, हम सर्विस बेस्ड कंपनी थे और काम बड़ा अच्छा चल रहा था। इसी दौरान में लेकिन एक माइंड में वो चीज़ होती थी कि भाई अब काम तो ठीक है ये, लेकिन प्रोडक्ट बेस भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। उसमें हुआ ये कि मैं जिनके साथ एक जॉब करता था, सीईओ थे, यासिर रवान नाम है उनका, उन्होंने मेरा कनेक्ट करवाया किसी के साथ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। एक लेडी हैं, वो टीचर थी लम्स में, और वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही थी। उनके साथ मुझे उन्होंने मीटअप करवाया कि आप ये भी कुछ काम करवाना चाहती हैं, आउटसोर्स करना चाह रही हैं। तो आउटसोर्सिंग में हमारे पास तो रिसोर्सेज थे, मैंने कहा ठीक है आई एम अवेलेबल, और हमने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। उन 8 में से तकरीबन 5 लोग उनके साथ काम कर रहे थे और मैं देख रहा था, उसको लुक आफ्टर कर रहा था। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने कहा भाई कि हमें तो ना इन हाउस टीम चाहिए, तो आप हमारी हेल्प करें हायरिंग में। मैंने पहले उनकी हेल्प की, हायरिंग में कहते नहीं भी ऐसे नहीं होगा, आप एज अ CTO आ जाएं
اور پارٹنرشپ کرتے ہیں اور اس کام کو چلاتے ہیں. اس میں ہوا یہ کہ پھر میں نے اپنا سارا سروس بیس بزنس وائنڈ اپ کیا اور میں اپنی ساری ٹیم کو میں نے اٹھایا اور میں لے گیا وہاں پر. اب وہاں پر جب گئے کچھ لوگوں کا بڑا اختلاف ہوا کہ بھائی ہم یہاں پہ ویلنشیا میں میرا آفس تھا, ہم یہاں سے لمس جائیں گے, ان میں کچھ لوگ چھوڑ گئے, لیکن جو لوگ مجھے چھوڑ کے نہیں گے وہی دو اسٹوڈنٹس جو مجھے چھوڑ کے نہیں گے. اچھا وہاں پہ جب ہم گئے ہیں وہاں پہ پھر ہم نے ہائرنگ کی, کیونکہ ہمیں کچھ ریسورسز چاہیے تھے, کوالٹی میں چاہیے تھے, کچھ یو آئی یو ایکس میں چاہیے تھے. اچھا وہ جتنے ہم نے ہائر کیے وہ سارے پھر سے میرے اسٹوڈنٹس. اب ہم نے تقریباً 1.5 سال وہاں پہ کام کیا. اسی ٹائم میں کرونا بھی آ گیا, لیکن ہوا یہ کہ وی ور ناٹ سکسیزفل ان کلوزنگ اینی لیڈ, مطلب کہ ہم کوئی انویسٹمنٹ کلوز نہیں کر پائے. اور وہ میرے لیے بڑا پرابلمٹک ہو رہا تھا, کیونکہ فری لانسنگ ہم نے چھوڑ دی ہوئی تھی, ہم سروس بیس بزنس کر نہیں رہے تھے اور یہاں سے اتنا آ نہیں رہا تھا کہ ہم چیزیں چلا سکتے. تو پھر ایک ایسا ٹائم آیا جہاں پہ ہمیں پھر اس کو اللہ حافظ کرنا پڑا. لیکن اس میں جو مجھے نقصان ہوا, نقصان یہ ہوا کہ نقصان یا اچھی بہتری کے لیے ہوتا ہے سب کچھ. جب میں نے وہ وائنڈ اپ کیا نا, تو وہ جو میرے دوست وہ والے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ بھی وہاں سے جا چکے تھے. اور میں نے ان کو خود یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں, جب یہاں سے آپ کا گھر ہی نہیں چلا تو میں کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے سروس بیس کو خود خیر آباد کہا تھا. اینی ویز میں نے وہ بند کیا اور میں دوبارہ سے سروس بیس بزنس والے سائٹ پہ فری لانسنگ کو پکڑا. دوبارہ سے میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. 2020 کی بات ہے یہ. اچھا انہیں پھر پتہ لگا کہ یہ سر نے تو دوبارہ کام شروع کر دیا ہے. وہ پھر بالکل ویسے جیسے 17 میں میرے پاس آئے تھے نا, وہ 20 میں پھر سے میرے پاس آ گئے وہ دونوں. اچھا ان دونوں نے آ کے پھر میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے ٹیم بلڈنگ شروع کی, ٹیم بنانی شروع کی. 2020 21 22 تک ہم 20-22 لوگ ہوئے. اب یہ جب 20-22 لوگ ہوئے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ مینجمنٹ پوری میں ہی کر رہا تھا. میں ایچ آر بھی تھا اپنی کمپنی کا, میں سیلز کا بندہ بھی تھا, مطلب کہ ہر کال بھی میں نے کرنی ہوتی تھی, انٹرویو بھی میں نے کرنے ہوتے تھے. مطلب آئی واز سو مچ اسٹک. لیکن 22 گھنٹوں میں مجھے سمجھ آئی بھائی کہ سارا کام سی ای او نے نہیں کرنا ہوتا, کچھ لوگوں کو بھی امپاور کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر میں نے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں نے ان کو امپاور کیا, اور پھر ہم نے ٹیمز بنانی شروع کی. اب ہمارے پاس ایچ آر کی ٹیم بھی ہے, ہمارے پاس سیلز کی ٹیم بھی ہے, لیڈز بھی ہیں ہمارے پاس, پروجیکٹ مینیجرز بھی ہیں جو پورا مینیج کر رہے ہیں. میرا کام کیا ہوتا ہے کہ مجھے جو پسند ٹیم ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں. مجھے سیلز کا کام بڑا پسند ہے, میں ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. کبھی کبھی جو ہماری ڈیولپمنٹ ٹیم ہے, مجھے وہاں پہ بھی کوئی پروجیکٹ آئے تو وہاں پہ ہی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ایکسپیرینس تو ہے 8-10 سال کا, 11 سال کا. تو مطلب وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں انپٹ دے رہا ہوں. لیکن میں اس طرح سے انڈلج نہیں ہوتا جیسے پہلے 12-14 گھنٹے خود کام کرنا پڑتا تھا. اب یہ کام میں ضرور کرتا ہوں, لیکن مکس اپ, کچھ ادھر کر لیا کچھ ادھر کر لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی میرے ساتھ ہیں, ان میں سے کچھ جو تب شروع ہوئے تھے وہ میرے ساتھ سکسیزفل ہیں وہ بھی, اور چیزیں بہتری کی طرف ہی جا رہی ہیں. بالکل صحیح. اچھا طاہر صاحب, بڑی زبردست ماشاءاللہ اسٹوری ہے آپ کی, امیزنگ, اور بلکہ ان اسٹوڈنٹس کو بھی کریڈٹ 100% جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کی محبت میں بار بار کھینچے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی ایفرٹ جو ہے وہ چیز لگائی ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ریٹینشن ہے اکثر, کیونکہ آپ سی ای او ہیں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے بھی, اکثر سی ای او صاحبان ہی کہتے ہیں یار یہ بندہ ٹکتا نہیں ہے یار, ریٹینشن بڑی مشکل ہے. سافٹ ویئر ہاؤسز میں ایچ آر والے بھی رونا رو رہے ہوتے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار مزہ نہیں آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریٹینشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اچھا ریٹینشن میں نا میرے خیال سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا سی ای اوز میں بھی اور جو ان کی مینجمنٹ بھی, ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مائکرو مینجمنٹ کا. ہر بندے کو کھینچنا, اس کی ٹانگ کھینچ, اس کی ٹانگ کھینچ, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اور مائکرو مینجمنٹ سے نا لوگ بھاگتے ہیں. پیسے اب جتنے مرضی دے لیں, جب آپ بندے گھر میں سکون ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ. پیسے بھی ہیں میٹر کرتے ہیں, لیکن ریٹینشن میں پیسوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی سکون بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اب ہمارے پاس ایک ریٹینشن ریشو, میں نے شاید آپ لاسٹ ٹائم ہم ملے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سالوں میں ہمارے پاس تقریباً 2 ریزائن آئے تھے. اور اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو امپاور کیا ہے, ان کو مطلب کہ ایک ایسی جگہ دی ہے جہاں پہ وہ ٹینشن فری آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں اور کام بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور مائکرو مینجمنٹ ذرا نہیں ہوتی کہ بھائی یہ تو نے کیا کر دی, یہ تو نے کیا کر دی, ایسا کام بالکل نہیں ہوتا. اچھا اس میں اب نا میں نے لاسٹ ٹائم تو آپ کو بتایا 2 لوگوں نے چھوڑا ہے, اور یاد ہوگا آپ کو مجھ سے لوگوں نے پوچھا بھی ایسا کیسے ہے. اینی ویز اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے بعد پچھلے 3 ماہ میں نا 3 سے 4 ماہ میں 4 لوگوں نے ریزائن دے دیا. اب یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا. میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا بھائی کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں وجہ یہ ہے کہ ہم گروتھ چاہتے ہیں. میں نے کہا گروتھ یہاں پہ گروتھ نہیں ہے. نہیں یہاں پہ ہے لیکن ہم سب سیکھ گئے ہیں, یہ وہ. میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کو آگے سے گروتھ ملتی ہے یو کین گو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو ایک چیز ضرور بتائی, میں نے کہا بھائی ایک چیز یاد کرو گے وہ یاد ہے مینٹل پیس, یہ دیکھ لینا تم. اچھا اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, ان 4 میں سے 3 لوگوں نے ری جوائن بھی کر لیا. پچھلے 4 مہینے میں 4 لوگ گئے ہیں, ان 4 میں سے 3 لوگ واپس بھی آ گئے. کیوں واپس آ گئے؟ مطلب کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ ایسی چیز تھی نا جس کو چھوڑ کے, اور وہاں پہ پیسے بھی ان کو اچھے مل رہے تھے, وہ اچھے پیسوں سے کم پیسوں پہ واپس آئے ہیں دوبارہ سے. مینٹل پیس ہم یہاں پہ دیتے ہیں, ایک ورکنگ انوائرمنٹ ایسا دیتے ہیں جہاں پہ ٹینشن کم ہے اور کام آپ زیادہ کرتے ہیں, اور واقعی ایسے.
اس میں پھر تھوڑی سی چیزیں ہم نے یہ بھی انٹروڈیوس کرائی, ہم نے پروفٹ شیئرنگ بھی کرنی شروع کی, ہمارے پاس کوئی پیسے کا بھی آتے تو ہم بونس بھی تھوڑا بہت دے دیتے ہیں, میڈیکل بھی ہم دے رہے ہیں, وہ ساری کمپنیز دے رہی ہیں. لیکن فیملی کی طرح کنیکٹ ہو کے رہنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ ٹائم بالکل نہیں دیتے وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں. پھر میں اپنی ٹیم کو ٹائم بھی دیتا ہوں, کسی نے مجھ سے ملنا ہے تو میں اس کو اویلیبل بھی ہوتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میرے کو ہیلپ کرتی ہیں مینٹل پیس میں. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپیریٹل ٹیکنالوجیز بڑا اچھا کام کر رہا ہے, بتائیے گا کن کن ٹیکنالوجیز پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ کیونکہ پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس کی ایریا آف امپرومنٹ ہیں, پرٹیکولرلی جب ہم اسٹیکس کی اور ٹیکنالوجی کی بات کریں ان کو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ اچھا اسپیسیفکلی اگر میں اپنی کمپنی کا اسٹیک بتاؤں تو ہم ویب ٹیکنالوجیز میں کام کرتے ہیں, موبائل اپلیکیشن میں بھی کام کرتے ہیں, کوالٹی ایشورنس بھی کرتے ہیں, یو آئی یو ایکس بھی دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ٹو بی اسپیسیفک اگر میں کہوں تو مینلی جہاں سے میں نے کمپنی اسٹارٹ کی تھی وہ ویب ڈیولپمنٹ تھی. ویب ڈیولپمنٹ اسپیسیفکلی پائتھن جینگو. اب پائتھن جینگو کا میں یہاں پہ نام لے رہا ہوں, میں یونیورسٹی میں جب تھا آپریٹنگ سسٹم کا میں کورس پڑھاتا تھا, وہاں پہ پائتھن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. سی وہاں پہ پڑھتے تھے یا سی پلس پلس پڑھتے تھے, میں وہاں پہ بھی پائتھن دھکے سے میں نے ایک ایڈ کری تھی بھائی یہ کرنی ہے. اور ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اب بھی تھوڑا سا بہتر ہو گیا. یہ میں بات کروں 2018-19 اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا باہر چل کیا رہا ہے. ایک تو اسٹوڈنٹس کو نا دل نہیں کرتا ریسرچ کرنے کو, لیکن 50 میں سے 2-3 ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کیا چل رہا ہے, لیکن باقیوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے بھائی کیا چل رہا ہے. اچھا ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کیا چل, لیکن میرے لیکچر کے اندر میں 5 سے 7 منٹ ایسے ضرور نکال لیتا تھا کہ بھائی مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, سیکھ لو, فائدہ ہوگا. کیونکہ جب ہم نکلے تھے اس وقت نا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہیں ان کو انگلیاں چاہیے ہوتی تھیں, کام آتا ہے نہیں آتا, انگلیاں ہیں نا کرا لیں گے. یہ 2013-14 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا اب کیا ہے, اب سینیریو بالکل چینج ہے. اب کمپنی کہتی ہے بھائی انگلیاں تو ہمیں چاہیے لیکن ہمیں ٹیک اسٹیک بھی چاہیے کہ بھائی یہ کام بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی. اب جو یونیورسٹی سے بندہ نکل, میں آپ کو بتاتا ہوں فریش بندے کو ہم ہائر کرتے ہیں نا, ہم نوڈ جی ایس میں فار ایگزامپل بندہ رکھنا ہے, تو اب ہمارے پاس جب سی ویز آتی ہیں نا اس میں اسپیسیفکلی کچھ اسٹوڈنٹس نے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی نوڈ جی ایس میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے بندے فورس کے 2 بندے رکھنے ہیں اور میں نے فریش رکھنے ہیں, آپ کے خیال سے میں اس کو رکھوں گا جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے, اس کو رکھوں گا جس کو نوڈ جی ایس پہلے سے آتی ہے؟ میں تو اسی کو پریفر کروں گا جس کو نوڈ جی ایس پہلے سے آتی ہے. اس سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ اب 50 میں سے تقریباً 30 سے 35 لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اب یہاں پہ پھر میں یونیورسٹی کو کریڈٹ نہیں دوں گا کیونکہ یونیورسٹی ماشاءاللہ اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی. پنجاب یونیورسٹی کا نام تو میں نے لے دیا, میں وہاں سے پڑھا ہوں, لیکن ماشاءاللہ سے کچھ نہیں کر رہی. باقی یونیورسٹی ماشاءاللہ سے اسی پہ چل رہی ہیں. ہوا یہ کہ جب اسٹوڈنٹس کو تھوڑی سی عقل آ گئی, اور عقل کیسے آ گئی کہ اب جیسے ہم تھے نا اس وقت سافٹ ویئر ہاؤسز کم تھے, ہمارے ساتھ کنیکشن کم تھے لوگوں کے. اب جو یونیورسٹی میں لوگ ہیں نا, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کا کزن, کسی کا چاچو کا بیٹا, مطلب اس طرح سے وہ جو لوگ ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں سافٹ ویئر میں. اب وہ گروم کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو کہ بھائی یہ چل رہا ہے یہ کر لو. پھر بھی میں پھر سے دوبارہ کہہ رہا ہوں یونیورسٹیز کا ان کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے, وہ بس بیٹھے ہیں اور وہ بس انگلیاں تیار کر رہے ہیں, اپنے پیسے کما رہے ہیں, ڈیٹ سیٹ. تو یہ جو لوگ ہیں جو مطلب سافٹ ویئر ہاؤسز میں آ گئے, جو کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں, ان کے بھائی بہن بھی ہیں, فیملیز بھی ہیں, تو وہ اب ادھر سے سیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے, اور وہ مارکیٹ میں جو چل رہا ہے اس کے لحاظ سے کام بھی کر رہے ہیں, اور جب آتے ہیں تو ریڈی ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ ہم انٹرنشپ پہ کئی دفعہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں بھائی اتنا کام ان کو آتا ہے. اور پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم 3 مہینے کی انٹرنشپ کو 1 مہینے پہ کر کے اس کو جاب پہ ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں. ایسے بھی ہوا ہے 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ. لیکن ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں. زیادہ جو ڈیپینڈیبلٹی ہے نا وہ اس بندے پہ خود ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. بالکل صحیح. اگر اس نے محنت کی ہوئی ہے تو اس کو جاب بھی بڑے آرام سے ملتی ہے. ابھی آپ پوچھیں گے نا کسی اسٹوڈنٹ سے, ہاں جی بھی جابس کا کیا سین ہے, آپ کو جواب ملے گا ہے ہی نہیں. بالکل ہی غلط کہتے ہیں, جابس بہت زیادہ ہے. پرابلم میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب انگلیاں نہیں چاہیے, انگلیوں کے ساتھ نا تھوڑا سا ٹیلنٹ بھی چاہیے, تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی چل کیا رہا ہے. اس میں اسپیسیفکلی میں نے آپ کو بتا دیا جیسے موبائل ڈیولپمنٹ بھی دیکھ لیں, ویب ڈیولپمنٹ, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اسٹوڈنٹ کو جب نکلتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ویب ڈیولپمنٹ ہے کیا, موبائل ڈیولپمنٹ کیا ہے. ویب ڈیولپمنٹ کے اندر آپ پائتھن دیکھ لیں, آپ نوڈ جی ایس دیکھ لیں, بہت کام ہے. موبائل ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ کا جانے کا بہت دل ہے, اس کے اندر ریئیکٹ نیٹو ہے, فلٹر ہے, بہت کام ہے. اس کے علاوہ نو کوڈ پہ اب لوگ جانے لگتے ہیں جہاں پہ کوڈ بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ سمپلی انسٹرکشن دیں اور آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے. ویب فلو ہے, ببل ہے, اور بڑے ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ذرا ڈر لگتا ہے کہ بھائی ہمیں کوڈنگ نہ کرنی پڑ جائے, وہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو سیکھ لیں. لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ کے یونیورسٹی سے آئیں,
یہ چیز امپورٹنٹ ہے. صحیح, تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب, امیزنگ ڈسکشن اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, ایک علیحدہ روپ آپ کا دیکھنے کو ملا, لیکن بہت زبردست تھا. آئی مین بڑی اچھی ڈسکشن اور ہیلدی ڈسکشن رہی, ایون دو ہمارے پاس ٹائم ذرا شارٹ تھا, لیکن آئی تھنک دیٹ از انف. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آج کے ایپیسوڈ دیکھتے گا دوستوں, اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ان قریب ایک نئی ٹاپک, نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر, بائے بائے.